यकीन जाने देवबंदी उलमा अगर मक्कारी न करे तो जिस तरह उलमाए अहले सुन्नत देवबंदियों से नफ़रत करते हैं, ऐसी ही नफ़रत ख़ुद देवबंदी अवाम उलमाए देवबंद से करने लगेंगे। क्योंकि देवबंदियत की मकरूह हकीकत ये है कि ये जो है वो नज़र नहीं आती और जो नज़र आती है वो है ही नहीं। देवबंदी उलमा की बातें सुने तो ये लोग इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे ये लोग मौजूदा लोगों से बिल्कुल अलग और दूध के धुले हुए, बल्कि ये लोग तो खुद को सहाबी की जमात का बिछड़ा हुआ काफिला बताते हैं। जी हाँ, सहाबी। यकीन नहीं तो इस देवबंदी की बात सुने। कभी मुझे मौका देना सलमी साहब, जलसा रखना और मुझे पहले से एडवांस पैगाम देना। देवबंद की शान बयान करनी है। जिन देवबंदियों के पीछे कहते हो नमाज़ें जायज़ नहीं, खुदाए पाक की कसम तुम उनके हाथों पे जान भी देना अपनी सादत समझोगे। अल्लाह अकबर। ओ लोगो, रब अकबर की कसम है, ओ लोगो अपनी बात का जिम्मेदार हूँ। इतना बता देता हूँ देवबंद कौन है। खुदाए पाक की कसम साहबा से बिछड़ा हुआ काफिला है। साहबा की जमात जा रही थी, कुछ लोग पीछे नजर आगे पीछे रह गए। अल्लाह अकबर। साहबा तो आगे चले गए, जो बिछड़ा हुआ काफिला है खुदा ने उन्हें देवबंद का लक़ब दे दिया है। अगर मेरी इस वीडियो को कोई देवबंदी देख रहे हैं तो वो बताएं कि क्या आज तक आपको मालूम था कि देवबंदी सहाबा के काफ़िले का बिछड़ा हुआ काफ़िला है? नहीं ना। इसीलिए मैंने कहा था कि देवबंदियत जो है वो दिखती नहीं है और जो दिखती है वो है ही नहीं। आपने देवबंदियत का एक रुख तो देख लिया, अब दूसरा रुख भी देख लीजिए। ये देखें किताब मलफूज़ात हकीमुल उम्मत जिल्द 18 सफ़ा नंबर 244 पर खुद जनाब अशरफ अली थानवी साहब जो देवबंदियों के हकीमुल उम्मत हैं, वो कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग का इशाद है कि सहाबा का रंग ये था कि अगर वो तुम्हें देखते तो काफिर कहते और तुम उन्हें देखते तो मजनू कहते। मालूम हुआ कि देवबंदियत की असलियत ये है कि उन्हें काफिर कहा जाए, मगर खुद को सहाबा के काफिले का बताकर खुद को दूध का धुला बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं ताकि लोगों के ईमान व अकीदे की दौलत को बड़ी चालाकी से लूट लिया जाए। बहरहाल बात थोड़ी लंबी हो गई। बताना यह था कि एक देवबंदी यूट्यूबर मुफ्ती जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी साहब ने एक वीडियो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर बनाकर अपने उलमाए देवबंद के फैलाए हुए गंद को साफ करने की बचकाना कोशिश की है। मगर इस देवबंदी यूट्यूबर मुफ्ती की आदत है कि जब तक उलमाए अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी को बुरा भला न कह लें, असल मौजू शुरू ही नहीं कर पाते हैं। चुनांचे हस्ब आदत देखिए कैसे उलमाए अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी पर लान तान करते हैं। बरेली मज़हब के उलमा व खुतबा की तरफ से आवाम को बताया जाता है कि देखो उलमाए देवबंद माज़अल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का इनकार करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देवबंदियों का अक़ीदा ये है कि जितना इल्म तो आम इंसान को है उतना ही इल्म प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है माज़अल्लाह। इससे बढ़कर भी कुछ और शैतानी जहन वाले होते हैं तो वो कहते हैं कि नौज़ बिल्लाह देवबंदियों के नज़दीक शैतान का इल्म ज़्यादा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कम है, जबकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। बल्कि उलमाए हक़ उलमाए देवबंद ऐसा सोचने वाले, ऐसा समझने वाले, ऐसा लिखने वाले, ऐसा बोलने वाले को भी वो गुस्ताख समझते हैं, दायरा इस्लाम से खारिज समझते हैं। जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब, अगरचे आप अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखते हैं, मगर मुझे लगता है आपको अभी अपने घर की किताबों का बिलखुसूस मुताला करना चाहिए ताकि आपकी जहालत कम से कम ज़ाहिर ना हो। आप तो तकरीबन अपनी हर वीडियो में उलमाए अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी पर इल्ज़ाम व बहतान लगा देते हैं और जो मुंह में आता है बकते चले जाते हैं। उसी तरह इस वीडियो में भी अपने घर की हकीकत से बेखबर होकर उलमाए अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी पर आपने इल्ज़ाम तराशी की है। आप कहते हैं कि शैतानी जहन वाले कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह देवबंदियों के नज़दीक शैतान का इल्म ज़्यादा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कम है, जबकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और ऐसा सोचने, कहने, समझने वाले को आपने गुस्ताख और दायरे इस्लाम से खारिज करार दिया है। लेकिन ये देखें किताब फतावा हक्कानिया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 159 पर आपके मुफ्ती साहब से सवाल किया गया कि ये अक़ीदा रखना कि इब्लीस का इल्म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा है, दुरुस्त है कि नहीं? अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर अल बराहीनुल क़ातिया में जो इसका दावा किया गया है तो इसका क्या मतलब होगा? नाज़रीन, सवाल करने वाला कोई आमी शख्स नहीं बल्कि पढ़ा लिखा लग रहा है, क्योंकि वो बराहीन क़ातिया में लिखी हुई बात को बतौर हवाला पेश करके उसका मतलब दरियाफ्त कर रहा है। देखिए इसके जवाब में देवबंदी मुफ्ती पहले तो मक्कारी करते हुए, अपने अक़ीदे से हटकर बात करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्मी शान का ज़िक्र किया और फिर अपनी औक़ात पर आते हुए लिखते हैं कि रही अल बराहीनुल क़ातिया की बात तो वो अपनी जगह बजा और दुरुस्त है कि शैतान का इल्म हुजूर से ज़्यादा है। देख रहे हैं, अल बराहीनुल क़ातिया की बात तो वो अपनी जगह बजा और दुरुस्त है कि शैतान का इल्म हुजूर से ज़्यादा है। इतना लिखकर बड़ी चालाकी से इस इल्म से मुराद इल्म गैर नाफ़े बताया है ताकि देवबंदियत की असलियत
بدستور لوگوں سے چھپی رہے۔ بہرحال ناظرین، ثابت ہو گیا کہ دیوبندی علماء شیطان کے علم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے زیادہ مانتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے جناب امتیاز دیوبندی صاحب کیا کہتے ہیں۔ اب ایک سوال جو عوام کو بتلایا جاتا ہے، بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو جنت اس کا تعلق غیب سے ہے، جہنم اس کا تعلق غیب سے ہے، پل صراط کا تعلق غیب سے ہے، میدان محشر کا تعلق غیب سے ہے۔ جب ان تمام چیزوں کا تعلق غیب سے ہے، قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم نے یعنی اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص پیغمبروں کو، رسولوں کو غیب کے بارے میں بتایا ہے، غیب کی اطلاع دی ہے، تو پھر علماء دیوبند اس کو کیوں نہیں مانتے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو ان غیب کی چیزوں کا علم دیا ہے، غیب کی چیزوں کے بارے میں بتایا ہے؟ پھر علماء دیوبند پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ بات تو صحیح ہے کہ جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے متعلق موجود ہے، تو پھر آپ لوگ یعنی دیوبندی علماء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیب کی چیزوں پر جہاں تک مطلع کرنے کی بات ہے، اسے بتانے کی بات ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف کی بات ہے، تو علماء دیوبند کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے، جیسا کہ ان کا یہ موقف المحند المفند یعنی کہ عقائد اہل سنت و جماعت علماء حق علماء دیوبند نامی کتاب میں صفحہ نمبر 64 پر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ہم زبان سے قائل اور قلب یعنی دل سے معتقد اس امر کے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی مخلوقات سے زیادہ علوم عطا ہوئے ہیں، جن کو ذات و صفات اور تشریعات یعنی احکام عملیہ و حکم نظریہ اور حقیقت ہائے حقہ اور اسرار مخفیہ وغیرہ سے تعلق ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ان کے پاس تک نہیں پہنچ سکتا، نہ مقرر فرشتہ اور نہ نبی رسول، اور بے شک آپ کو اولین و آخرین کا علم عطا ہوا اور آپ پر حق تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ جب اکابر علماء حق علماء دیوبند کا یہ موقف واضح الفاظ میں کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جتنے علوم ہمارے نبی کو دیے گئے اتنے علوم و معارف کسی مقرر فرشتہ، نبی اور رسول کو بھی نہیں دیے گئے، تو پھر یہ ہم پر الزام لگانا علماء دیوبند پر کہ یہ علماء دیوبند پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل سمجھتے ہیں معاذ اللہ، یا پیارے آقا کے علم کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنا زید کو، بکر کو، عام انسان کو اتنا ہی حضور کو ہے، یہ سراسر الزام تراشی، بہتان بازی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، آپ نے اپنے عقیدے کا حوالہ بھی دیا تو المحند علی المفند سے، یہ تو ایسی کتاب ہے جو سراسر عیاری اور مکاری کی پیداوار ہے، اور یہ وہ فتنہ پرور کتاب ہے جس نے دیوبندیت ہی کو دو گروہ میں بانٹ کر رکھ دیا، ایک گروہ کا نام حیاتی جبکہ دوسرے گروہ کا نام مماتی ہو گیا۔ ناظرین، اس کتاب میں علماء دیوبند نے جو عیاری اور مکاری کے بیج بوئے ہیں اس کی حقیقت جاننے کے لیے اس کتاب جس کا نام راد المحند ہے اسے ایک بار ضرور مطالعہ فرمائیں۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، یہ کتاب المحند علی المفند دیوبندیوں ہی کے نزدیک قابل اعتماد کتاب نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کتاب علماء دیوبند کا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولانا عطا اللہ بندیالوی، اس کے صفحہ نمبر 49 پر دیوبندی مصنف لکھتے ہیں، بندیالوی صاحب نے اپنے رسالہ میں یہ باور کرانے کی بھرپور کوشش کی ہے کہ علماء دیوبند کی متفقہ دستاویز المحند علی المفند قابل اعتماد کتاب نہیں۔ بندیالوی صاحب سمیت تمام منکرین حیات المحند علی المفند کو علماء دیوبند کی ایک ایسی ہنگامی کاوش قرار دیتے ہیں جو وقت ٹپاؤ پالیسی کے تحت مجبوراً منظر عام پر لائی گئی، گویا علماء دیوبند بحالت مجبوری منافقت اختیار کرتے ہوئے حقیقت کے بالکل خلاف مصنوعی عقائد و نظریات بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، یہ آپ کے گھر کی کتاب اور آپ کے گھر کے مولوی صاحب کی بات کی گئی ہے، لہٰذا ایسی کتاب دکھا کر عیاری اور مکاری سے کام لیتے ہوئے عوام کو تو گمراہ کر سکتے ہیں مگر اہل علم و تحقیق کو آپ گمراہ نہیں کر سکتے۔ ان سب باتوں کے علاوہ آپ کی ایک اور عادت ہے کہ خود سے باتیں گڑھتے ہیں اور بنا کسی دلیل کے اسے آپ علماء اہل سنت سے منسوب کر کے جو منہ میں آتا ہے وہ بک جاتے ہیں، جیسا کہ علم غیب کے متعلق آپ نے کیا کیا الزام علماء اہل سنت پر لگا دیا مگر اس پر کوئی دلیل آپ نے نہیں دی، جو یقیناً آپ کی مجرمانہ حرکت ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
یا کسی بھی نبی و رسول کے لیے علم غیب کا انکار کرتے ہیں علماء حق، علماء دیوبند، اور یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مخلوق کو علم غیب نہیں ہے۔ لیجئے جناب، خود آپ نے اقرار کر لیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی نبی و رسول کے لیے علم غیب کا علماء دیوبند انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مخلوق کو علم غیب نہیں ہے۔ یہی آپ لوگوں کی وہ مکاری ہے جسے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، خود دیوبندی عوام بھی نہیں سمجھ پائی ہے، ورنہ جس دن آپ لوگوں کی یہ منافقت والی پالیسی دیوبندی عوام نے سمجھ لیا، اسی دن سے دیوبندیت کی خانہ خرابی کا آغاز ہو جائے گا۔ جیسا کہ المحند علی المفند نامی کتاب جس کا اسکین آپ نے دکھایا ہے، اس کی منافقت والی پالیسی سے دیوبندیوں ہی کی ایک جماعت کو آگاہی جو ہی ملی، اس نے اختلاف کا پرچم لہرا دیا اور دیوبندیت دو حصے میں تقسیم ہو کر رہ گئی۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں انکار کرتے ہیں؟ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ جنت، جہنم، حشر، قیامت وغیرہ کے بارے میں بہت سارے علوم دیے گئے ہیں، بہت ساری باتیں بتلائی گئی ہیں۔ جب جنت جس کا تعلق غیب سے ہے، جہنم جس کا تعلق غیب سے ہے، حوض کوثر جس کا تعلق غیب سے ہے، ان تمام چیزوں کا علم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یہی تو علم غیب ہے۔ تو پھر علماء دیوبند علم غیب کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم جنت جہنم کے علم کو مانتے ہیں، قیامت کے بارے میں جو بہت ساری باتیں پیارے آقا نے بتائی ہیں، اللہ کے بتانے سے بتائی ہیں۔ جب ان تمام چیزوں کا علم حضور کو تھا تو پھر حضور کو علم غیب کیوں نہیں تھا؟ حضور کے علم غیب کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہے وہ پوائنٹ جو سمجھنے والی ہے، اور اسی پر ہم آج کے اس ویڈیو میں فوکس کرنا چاہتے ہیں، اسی لاجک کو، اسی اشکال کو سمجھانے کے لیے کہ آپ بھی ذرا دھیان سے سمجھ لیں، اور جو بریلوی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کوشش کو ناکام بنائیں۔ ٹھیک ہے جناب، آپ اسی پوائنٹ پر فوکس کریں اور اسی لاجک اور اسی اشکال کو سمجھائیں۔ اور بریلوی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ آپ کی عیاری اور مکاری کو تشت اسبام کرتے ہیں۔ یقین نہیں تو آپ سمجھائیں، آج آپ کی ساری عیاری اور مکاری اور جہالت سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا یہ ادنا غلام لوگوں کو خوب اچھی طرح آگاہ کر دے گا۔ آپ سمجھائیں تو صحیح۔ دیکھیں، ہم تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ غیب کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کا علم پیارے آقا کو دیا گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ علماء دیوبند پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء و رسول علیہم السلام کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، بلکہ کسی بھی مخلوق کو علم غیب نہیں ہے، یہ آپ نے کہا تھا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ غیب کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کا علم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ ارے جناب، پہلے آپ یہ تو طے کر لیں کہ آپ کو انکار کرنا ہے یا اقرار۔ کبھی انکار اور کبھی اقرار، یہ کیا حماقت کر رہے ہیں؟ ناظرین، اب دیکھیے یہ دیوبندی کیسے پلٹی مارتے ہیں۔ ابھی علم غیب کا اقرار کیا اور اب دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جس پر حضور پاک علیہ السلام کو مطلع کیا گیا، مگر ان کو علم غیب نہیں کہا جاتا شریعت کی اصطلاح میں، اسی لیے ہم علم غیب نہیں مانتے اور علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ لیجئے، ایک بار پھر انہوں نے علم غیب کا انکار کر دیا، اور آگے بھی سن لیجئے یہ کیا کہتے ہیں۔ آپ کہیں یہ کیا بات ہے؟ کہ جی ہاں، وہ بات، وہ علم جو کسی بھی واسطے سے کسی کو حاصل ہو، چاہے وحی کے ذریعے، کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے، یعنی کسی کے بھی ذریعے ہو، کسی کے بتانے سے وہ چیز حاصل ہوئی ہے، تو اگرچہ وہ چیز غیب کی ہے، اگرچہ وہ بات غیب کی ہے اور غیب کی بات آپ کو معلوم ہوئی، لیکن ان ڈائریکٹ معلوم ہوئی ہے، ڈائریکٹ معلوم نہیں ہوئی ہے، کسی واسطے سے معلوم ہوئی ہے، بیچ میں واسطہ آ گیا، اس واسطے کی وجہ سے اب اسے علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ علم غیب دونوں ملا کر کے اس وقت ہوگا جب کہ وہ چیز بغیر کسی ذریعے سے، بغیر کسی سبب کے حاصل ہو۔ واسطے سے ملے ہوئے علم کو علم غیب نہیں کہا جاتا۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں تو ذرا یہ بتا دیں کہ آپ کے جن علماء دیوبند و مفتیان دیوبند نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم غیب کا اقرار کیا ہے اور یہ جملہ بھی استعمال کیا ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہ کیا جاہل تھے؟ بطور ثبوت 3 حوالے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دیکھیں کتاب بوادر النوادر، اس کے صفحہ نمبر 532 پر آپ کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بعض غیوب کا علم عطا فرما دیا۔ اب دوسری کتاب دیکھیں، یہ دیوبندیوں کے امام اہل سنت جناب سرفراز گکھڑوی صاحب ہیں، یہ لکھتے ہیں
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے بعض علوم غیبیہ کا عطا ہونا مسلم حقیقت ہے اور کوئی مسلمان اس کا منکر نہیں ہے۔ اب تیسرا حوالہ دیکھیں، یہ ہے کتاب توضیح البیان۔ اس کے صفحہ نمبر 5 پر مرتضی حسن چاندپوری دیوبندی صاحب لکھتے ہیں کہ حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب بعطائے الہی حاصل ہے۔ لہٰذا ان تینوں حوالوں سے معلوم ہوا کہ امتیاز دیوبندی نے یہ جو کہا ہے کہ جس غیب کا علم کسی ذریعے سے ملے اسے علم غیب نہیں کہتے، یہ سراسر غلط ہے۔ اور اگر امتیاز پلاموی دیوبندی صحیح ہے تو ان کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی، ان کے امام اہل سنت جناب سرفراز گکھڑوی اور ان کے رئیس المناظرین جناب مرتضی حسن چاندپوری دیوبندی، یہ تینوں کی تینوں غلط ہیں۔ اب فیصلہ امتیاز دیوبندی صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ ان میں سے صحیح کون ہے، ان کے تینوں اکابر علماء یا خود امتیاز پلاموی دیوبندی۔ خیر ناظرین، آگے دیکھیے یہ جناب کیا کہتے ہیں۔ حوالے کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں بریلی مذہب کی بہت ہی مقبول اور مشہور کتاب جاء الحق۔ یہ ہے جاء الحق وزهق الباطل، صفحہ نمبر 91۔ کتاب کے مصنف ہے مفتی احمد یارخان نعیمی گجراتی۔ یہ دیکھیں نیچے سے تفسیر مدارک یہی آیت ہے، والغیب ما لم یقم علیہ دلیل ولا اطلع علیہ مخلوق، کہ غیب وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور کسی مخلوق کو اس پر مطلع نہ کیا گیا ہو۔ مدارک کی اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں جو علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا۔ جو علم عطائی ہو، کسی کا دیا ہوا ہو، اس پر علم غیب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ اب کوئی اشکال نہیں رہا۔ تو دیکھیں بریلی مذہب کے اتنے بڑے عالم ہمیں صاف لکھ رہے ہیں کہ جو علم عطائی ہو وہ غیب نہیں، غیب صرف ذاتی کو کہا جاتا ہے۔ اور یہی بات تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی بات معلوم ہوئی ہے جنت کی، جہنم کی، یا کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی مخلوق کو جو کچھ بھی بات معلوم ہوئی ہے وہ اللہ کے بتانے سے معلوم ہوئی ہے، چاہے وحی کے ذریعے، کشف کے ذریعے، الہام کے ذریعے، یعنی کسی نہ کسی ذریعے سے وہ بات معلوم ہوئی ہے۔ اور علم غیب اس علم کو کہا جاتا ہے جو کسی ذریعے سے معلوم نہ ہو بلکہ خود بخود ذاتی، یعنی خود بخود وہ چیز، وہ علم اس کے پاس ہو، اور یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے جو خود بخود ہو۔ ناظرین، جاء الحق کتاب میں جو لکھا ہے وہ دیوبندیوں کو کسی بھی طرح مفید نہیں، کیونکہ جاء الحق میں مذکورہ بات کے آگے تفصیل ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، جسے یہاں بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہ دیوبندیوں کو اس لیے مفید نہیں ہے کیونکہ ان کے اکابر علماء، جن کے 3 حوالے آپ نے ابھی ملاحظہ کیے، ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں انبیاء کرام بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو تسلیم کیا ہے۔ تو جب بقول امتیاز پلاموی دیوبندی کے کسی ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا، تو پھر ان کے علماء نے کیوں اپنی اپنی کتابوں میں علم غیب لکھا ہے؟ کیا وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے جو امتیاز پلاموی دیوبندی نے بیان کیا ہے؟ ان اکابر علماء دیوبند کا علم غیب لکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ عطائی علم کو بھی علم غیب کہتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے جناب امتیاز پلاموی صاحب کیا کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی معلوم ہے وہ اللہ کے بتانے سے معلوم ہوا۔ تو جو اللہ کے بتانے سے معلوم ہوا، گویا کہ اس میں انڈائریکٹ یہ بات معلوم ہو رہی ہے، واسطے سے بات معلوم ہو رہی ہے۔ جب اس بات کو آپ جان چکے تو یہ بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ تمام چیزوں کا علم جو کچھ بھی ان کو حاصل ہے ان کو واسطے سے حاصل ہے، اس لیے حضور کے علم کو اگرچہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علوم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں، غیب کی بہت ساری باتیں پیارے آقا کو معلوم ہیں، لیکن چونکہ وہ ڈائریکٹ معلوم نہیں بلکہ انڈائریکٹ واسطے سے معلوم ہے، اس لیے علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے علماء حق علماء دیوبند پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی ہاں، علماء دیوبند علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علم غیب انبیاء علیہم السلام کا انکار کرتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، مگر ساتھ ہی یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یا تو امتیاز پلاموی دیوبندی صحیح ہے یا ان کے اکابر علماء دیوبند، دونوں میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہے، کیونکہ
امتیاز دیوبندی صاحب کہتے ہیں کہ کسی ذریعے سے ملنے والے غیب کے علم کو علم غیب نہیں کہتے، جبکہ ان کے اکابر علماء نے اسے علم غیب ہی لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں میں۔ ناظرین، اب آخر میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں جس سے صاف ہو جائے گا کہ دیوبندی علماء کیسی عیاری اور مکاری کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتاب جس کا نام ہے دلچسپ انوکھے واقعات، اس کے صفحہ نمبر 154 پر دیوبندی صاحب لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں دیوبندیوں اور بریلویوں کا اختلاف ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ دونوں فرقے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ دونوں فرقے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے۔ دونوں فرقے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جس کو جو علم ہے اللہ کا عطا کردہ ہے۔ دونوں فرقے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا۔ دونوں فرقے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا بھی علم غیب تھا اللہ کا عطا کردہ تھا۔ تو جناب امتیاز پالاموی دیوبندی صاحب کچھ سمجھ میں آیا؟ آپ کہتے ہیں کہ کسی ذریعے سے ملے ہوئے غیب کے علم کو علم غیب نہیں کہتے، جبکہ آپ کے ان تینوں مولویوں کے علاوہ اس مولوی صاحب نے بھی صاف لکھ دیا ہے کہ علم غیب عطائی کو بھی علم غیب ہی کہتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ مکاری نہ کریں، بلکہ آپ نے تو یہ صاف کہہ دیا ہے کہ علماء دیوبند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، جبکہ یہاں آپ کے مولوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا اقرار کر رہے ہیں۔ معلوم یہ چلا کہ کچھ دیوبندی انکار کرتے ہیں اور کچھ اقرار کرتے ہیں۔ یہ دوغلی پالیسی کیوں ہے؟ کیونکہ جہاں پر علم غیب کے ماننے والے ملے وہاں پر وہ باتیں دکھا کر کے ان کو بہکا دیں، اور جہاں پر علم غیب کے انکار کرنے والے ملے وہاں پر انکار والی عبارت دکھا کر کے انہیں بہکا دیں۔ غرض یہ کہ اس طرح دوغلی پالیسی کر کے آپ لوگوں کو، ہر طرح کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری شیطانی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ لوگوں سے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عنایت فرمائے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے، اور اسی طرح کے ویڈیو ہمیشہ پاتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ اس ویڈیو پر اپنی رائے ضرور ہمیں کمنٹ کریں، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے 2-4 دوستوں میں بھی ضرور شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیوبندیوں کی عیاری، مکاری اور ان کی دوغلی پالیسی کا پتہ چل سکے، اور لوگ اپنی اور اپنے اہل و عیال کے ایمان و عقیدے کی حفاظت دیوبندی فتنے سے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔